अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सिय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। 10 रमज़ान अज़ीम 1445 हिजरी कमरी बीबी खदीजा सलामुल्लाहि अलैहा उम्मे मोमिनीन उम्मे मासूमीन ज़ौजत रसूल जनाब खदीजा सलामुल्लाहि अलैहा यौम विसाल है उनका। आप सबकी खिदमत में ताज़ियत व तस्लियत पेश करता हूँ और करबला के तवस्सुत से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में, मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की बारगाह में और अपने वक्त के इमाम की बारगाह के अंदर भी ताज़ियत व तस्लियत पेश करता हूँ, आपकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। 21 मार्च 2024 ईस्वी हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1434 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। जुमेरात का दिन, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का दिन, मौला की मेहमान नवाजी में रहे आज के दिन। अल्लाह का शुक्र हर हाल में करना चाहिए। इस बात का भी शुक्र कि उसने हमें अपना दीन, ऐसा दीन जो कि लाजवाब दीन है, अता फ़रमाया और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की मार्फत और उनका ज़िक्र अता फ़रमाया, सेहत के साथ ज़िंदगी अता फ़रमाई और मुहताजी नाखास्तगान से महफूज फ़रमाया। आज हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए और वो तकरीर जो 7 रमज़ान अज़ीम को समाहत सैयद आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक हुसैन शिराज़ी मुद्दज़िल्लहुल आली ने कुमुल मुक़द्दसा में मजमूआ ख़वातीन से बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के मुतालिक फ़ज़ाइल मनाक़िब और उनकी सीरत के मुख्तलिफ़ गोशों पर रोशनी डाली। उससे मुतालिक आज का प्रोग्राम हमारा रहेगा, जिसमें मौलाना सैयद वक़ार अहमद रिज़वी गोपालपुरी मुज़फ़्फ़रनगर बिहार इंडिया से हमारे साथ शरीक महफ़िल होंगे और जनाब समाहती सैयद की तकरीर पर तहलील, तोज़ी और उसके वो गोशे जो कि बयान होने चाहिए उन पर गुफ्तगू फरमाएंगे। बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का यौम वफ़ात है आज के दिन और बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत भी यकीनन आज के दिन हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जिनके करने से हमें शरफ़ मिल सकता है, वो बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से मोहब्बत करता है, मैं उस शख्स से मोहब्बत करता हूँ। यानी बीबी खदीजा की मोहब्बत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इतनी मुहिम है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस ज़ौजा से मुतालिक फ़रमाया, जो इन बीबी का एहतराम करेगा, मोहब्बत करेगा, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। अस्सलामु अलैका या उम्मल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या ज़ौजत सय्यदिल मुरसलीन, अस्सलामु अलैका या उम्मा फ़ातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या अव्वलल मुमिनात, अस्सलामु अलैका या मन अनफ़क़त मालहा फ़ी नुसरत सय्यदिल अंबिया व नसरतहु मस्तताअत व दाफ़अत अन्हुल आदा, अस्सलामु अलैका या मन सल्लम अलैहा जिब्राईल व बल्लग़हा, अस्सलामु मिनल्लाहिल जलील फ़हय्यिना लके बिमा औलाकिल्लाहु मिन फ़ज़ल वस्सलामु अलैके व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बीबी खदीजा को अल्लाह ताला ने जो शरफ़ अता फ़रमाया, काबिल ज़िक्र अपनी ज़ात को किसी पर कुर्बान कर देना एक बहुत बड़ी बात होती है और अपने मकाम, जाहो जलाल और अपना सब कुछ कुर्बान कर देना कोई आम और मामूली चीज़ नहीं। बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह ताला ने तहसीन किया, उनकी मदह फरमाई, उनको अप्रिशिएट किया कुरान मजीद की चंद आयात के अंदर, जिनमें से
ایک آیت سورہ ضحیٰ کی بھی ہے کہ جب ہم نے آپ کو دیکھا بے مال، آپ کو مال عطا فرمائے۔ یہ مال کس کا تھا؟ یہ مال بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا تھا، جو اللہ کے رسول کو عطا کیا گیا۔ گو کہ تمام چیزوں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے، ثابت ہے، لیکن بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اس حق کو اس طریقے سے ادا کیا کہ بی بی وہ پہلی خاتون بنی جنہوں نے رسول پر فداکاری کا مجسمہ عمل بن کر تمام عالم کو انگشت بدندان اور حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکائپ کال پر مولانا سید وقار احمد رضوی صاحب، گوپال پوری، مظفر نگر، بہار، انڈیا سے۔ آئیے عزیز سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ یا علی مدد قبلہ، کیسے ہیں؟ خیر عافیت سے انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ قبلہ آپ بھی آل رسول سے ہیں، آپ کی خدمت میں بھی اور آپ کے توسط سے تمام مومنین کی خدمت میں بھی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے وصال کا میں پرسہ پیش کروں گا، اور یقیناً آج کا دن تمام مومنین کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مغموم ہونے کے سبب سے غم میں مبتلا ہونے کا دن ہے۔ اور جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ آج آپ مدعو ہیں سماحت سید آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی الشیرازی صاحب نے جو 7 رمضان عظیم کو خواتین کے مجموعے سے خطاب فرمایا اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے کردار اور سیرت پر روشنی ڈالی، اس کی تحلیل اور وضاحت اور مومنین کے سامنے وہ گوشے جو انہوں نے بیان فرمائے ان کو اجاگر کرنے کے لیے آپ مدعو ہیں۔ چاہوں گا کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے وقار پر روشنی ڈالیے اور مومنین کو فیض بخشیے گا۔ بسم اللہ، عنایت فرمائیے گا قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس عالمی چینل پر، جو کہ شب امام حسین علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے، اس پر شروع کیا اور ہم کو اپنے تاثرات ظاہر کرنے کا موقع فراہم کیا۔ سلامت رہیں قبلہ۔ سب سے پہلے ہم واگو ہیں امت مسلمہ کے تمام ان افراد کی جو ام المومنین سلام اللہ علیہا وفات کے موقع پر سوگوار ہیں اور ان کی یاد منا رہے ہیں۔ ان کے فضائل، ان کے احسانات، ان کے ایثار، ان کی فداکاریاں اور جو ان کی نصرت و امداد ہے، جس کا اثر سارے عالم اسلام پر ہے، اس کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جیسا کہ سرکار حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظہ اللہ نے اپنے پیغامات میں عظمت ام المومنین کو بیان کیا، اور جو ان کے ایثار کا پیغام ہے، نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے، خواہ وہ مرد ہوں خواہ عورت ہوں، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سرکار صادق حسینی شیرازی کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچنا چاہیے۔ جناب معظم اللہ کی کتابیں عظمت اہل بیت علیہ السلام کے عنوان سے اور اپنے تحقیقی بیانات کی وجہ سے، اور جو انہوں نے تاریخ ائمہ معصومین علیہ السلام کے تبلیغی اور ایمانی پیغامات کو اپنی تحریروں اور اپنی بیانات میں ظاہر کیا ہے، اس سے تمام عالم اسلام استفادہ کر سکتا ہے۔
جیسا کہ ہم ام المومنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اور وہ باتیں جو محترم حضرت آیت اللہ جناب صادق حسینی شیرازی نے اپنی تقریر میں بیان کیا، اس سے استفادہ کرتے ہوئے ہم چند باتیں بیان کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہم اس سلسلے میں عرض کرنا چاہیں گے وہ یہ کہ جناب خدیجہ کبریٰ نے نصرت اسلام کے لیے اپنا سارا مال اور اپنا سارا اثاثہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں پیش کر ماشاءاللہ، اور پیغمبر اسلام کی کرامتیں، آپ کی پاکیزگی اور آپ کی عظمت و جلالت سنی، اللہ آپ کے پاس پیغام عقد بھیجا۔ یہ جو جناب خدیجہ کبریٰ کی پیشکش تھی، اس کو اس آیہ کریمہ سے جوڑ کر دیکھا جائے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر خدا کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ طریقِ زندگی اگر کہیں ہے، نصاب دنیا و آخرت اور دنیا و آخرت کی سعادت کہیں پائی جاتی ہے تو اسلام میں پائی جاتی ہے۔ اس کا عملی ثبوت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے پیش کیا۔ مال تھا، دولت تھی، ملکہ عرب کہلاتی تھی، نوکر چاکر تھے، غلام تھے، کاروباری ملازم تھے، لیکن ان سب چیزوں پر آپ نے ترجیح دی اسلام، اور اس سے اس آیہ کریمہ کو عملی طور پر واضح کیا کہ اگر ہمارے نزدیک سب سے زیادہ کسی چیز کی اہمیت ہے تو وہ اسلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج دنیا میں جہاں کہیں بھی اسلام سے وابستہ افراد ہوں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب پر جناب خدیجہ کبریٰ کا احسان ہے، اس لیے کہ وہ وقت جب اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو ضرورت تھی کہ کون ہے جو پیغمبر کے اس مشن میں اور اس تبلیغ میں ان کا ساتھ دے، ان میں اولین افراد جو پیغمبر اسلام کے ساتھ ہوئے ان میں جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ سبحان اللہ۔ اور جیسا کہ حضرت آیت اللہ صادق شیرازی نے فرمایا، اس پر میں توجہ چاہتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کی اور تمام ارباب ایمان کی، کہ یہی بات دشمنوں کو ناگوار اور کوئی عداوت نہیں، کوئی عناد نہیں تھا جناب خدیجہ سے۔ اللہ اکبر۔ صرف دشمنان اسلام کو یہی بات کھٹکی کہ پیغمبر اسلام کی نصرت و حمایت کے لیے نظر پروردگار نے جناب خدیجہ کو چن لیا۔ اللہ اکبر۔ سرکار کا نام ہے مصطفیٰ، چنا ہوا، تو اس مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند عالم نے شریک حیات کے طور پر اللہ اکبر اور اسلام کی ناصرہ اور مددگار کے طور پر جس ذات کو چنا وہ ذات جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ سبحان اللہ۔ یہ بات دشمنان اسلام کو کھلی۔ دوسری بات کہ جناب خدیجہ صدف کوثر بنی۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف آپ کو جناب سرکار محمد مصطفیٰ کی زوجہ ہونے کے لیے اللہ نے چنا، اللہ دوسرے جب
اللہ کو اپنے حبیب کو کوثر سے نوازنا ہوا تو کس ذات کو اس کا صدف بنائے، سبحان اللہ، کس آغوش میں اس کوثر کو اتارے، کسے اس عظیم ہستی کی ماں بننے کا شرف عطا کرے، واہ، اس کے لیے بھی اللہ نے جناب خدیجہ کو چنا، اللہ اور اس طرح چنا جب تک جناب خدیجہ باحیات رہی پیغمبر اسلام نے دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ اکبر، اللہ زوجیت دشمنان اسلام کو کھلی، فاطمہ زہرا صدیقہ طاہرہ کی ماں بننا دشمنان ایمان و دشمنان ولایت کھلی، اللہ لیکن جناب شخص خدیجۃ الکبریٰ کے فضائل اگر کسی کو کھلتے ہیں تو وہ اپنے اسلام اور ایمان کا اثر نو جائزہ لے، اس لیے کہ عداوت خدیجہ عداوت پروردگار ہے، بے شک بے شک، عداوت خدیجہ و بغض خدیجہ بغض پیغمبر اسلام ہے، بے شک، اس لیے کہ یہ وہ بیوی ہے جس کا قصیدہ خداوند عالم نے قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں پڑھا ہے، جہاں جہاں کی نصرت اسلام و نصرت ایمان کا تذکرہ ہے، ان تمام آیات میں واضح طور پر شخصیت جناب خدیجۃ الکبریٰ و شخصیت محسن اسلام حضرت ابو طالب شامل ہیں۔ اس بات کا بین ثبوت پیغمبر اسلام کا وہ اعلان ہے جو انہوں نے وفات حضرت خدیجۃ الکبریٰ و وفات محسن اسلام کے سال میں سال کو عام الحزن کے طور پر قرار دیا۔ پیغمبر اسلام کو ان دونوں ہستیوں کے وصال سے اور اس دنیا سے اتنا صدمہ پہنچا کہ اس سال کو پیغمبر اسلام نے عام الحزن قرار دیا، اور کیوں نہ قرار دیں، سرکار رسالت مآب وہ جناب خدیجہ کے ایک ایک فضائل اور جناب ابو طالب کی محبتیں، جو ایک ایک شفقتیں ان دونوں ہستیوں کے ایثار یاد آ رہے تھے۔ آج جو 10 رمضان المبارک ہے، اس موقع پر میں تمام مسلمانوں سے ایک خاص بات اور کہنا چاہوں گا کہ معراج کا عقیدہ جو ہمارے اسلام کی پہچان ہے، جس معراج کے سفر میں خداوند عالم نے پیغمبر اسلام کے ذریعے مسلمانوں کو کئی پیغامات بھیجوائے، اس میں ایک خاص پیغام جبرائیل امین نے پروردگار کی جانب سے اور اپنی جانب سے پیغمبر اسلام سے بھیجوایا، وہ یہ تھا کہ اے اللہ کے حبیب، جب فرش زمین پر جائیں تو اللہ کی جانب سے اور مجھ جبرائیل کی جانب سے خدمت جناب خدیجہ میں سلام کہیے گا۔ جب سرکار رسالت مآب خدمت جناب خدیجہ میں اللہ اور روح الامین کا پیغام لے کر کے آئے تو جناب خدیجہ نے کیا عظیم جملہ کہا ہے، کہا اللہ خود سلام ہے، اس پر ہمارا سلام ہے، اس کی جانب سے سلام ہے، اور جس نے یہ سلام پہنچایا اس پر بھی ہمارا سلام۔ سبحان اللہ قبلہ، یہ تو آپ کے اس بی بی کی شخصیت سے متعلق آپ نے جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے اس موضوع کے اوپر آپ نے گفتگو فرمائی کہ بی بی خدیجہ یعنی اپنا مال رسول پر قربان کیا، جب تصدیق لوگ نہیں کر رہے تھے تصدیق فرمائی، لوگوں کے طعن و تشنیع کی پرواہ کیے بغیر بی بی نے رسول کا دفاع کیا اور رسول خدا کی اتنی خدمت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراف کے صلے میں آیات اور سلام بھیجے۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کہ دین کی جو خدمت تھی، ہم اس سیرت پر عمل کرتے ہوئے خواتین خصوصاً دین کی خدمت کیسے کر سکتی ہیں؟ جی،
اس سلسلے میں حضرت سرکار آیت اللہ عظمہ سید صادق شیرازی حفظہ اللہ، جن کی کئی کتابوں کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، اور علماء اسلام اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ سرکار کی تحریریں ممتاز تحریریں ہوتی ہیں۔ اگر وہ چند صفحہ بھی کہیں تحریر تو اس میں تاریخ اسلام کے ہزاروں صفحات کا واہ واہ واہ، سبحان ہوتا اللہ۔ ہے۔ اور علماء اسلام اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ کہیں کہیں انہوں نے اپنی ایک سطر کی عبارت سے کئی کئی مشکل سوالات کے جواب کو حل کیا ہے اور اس کا جواب فراہم کیا، اللہ جو ہم نے سرکار معظم اللہ کا بیان سنا۔ اس میں انہوں نے ایک پیغام دیا اللہ کہ جناب خدیجہ کی زندگی کا آج کی خواتین کے لیے کیا پیغام ہے۔ اللہ اللہ انہوں نے یہ کہا کہ آج کے جو خواتین ہیں ان کے مسائل یہ ہیں کہ جو دنیاوی طاقتیں ہیں، طاغوتی طاقتیں ہیں، اللہ ان کی رنگینیوں سے دھوکہ کھا جاتی ہے، واہ واہ اور اس چند روزہ دنیا جو رنگینیاں ہیں اس کو وہ حقیقت سمجھنے لگتی ہیں، اللہ جبکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اس دنیا میں کچھ حقیقت ہے، اللہ میں سرکار کی تقریر سے تحلیل کر رہا ہوں جو انہوں نے کہا ہے، ان کی عبارتوں سے جو ہم نے سیکھا، انہوں نے یہ کہا حضرت آیت کہ یہ جو دنیا ہے اس میں اگر کچھ حقیقت ہے اللہ تو وہ محبت خدا ہے، اللہ محبت رسول ہے، اللہ محبت آن اور اللہ اگر یہ حقیقت نہ ہوتی واہ واہ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے سارا مال پیغمبر اسلام کی خدمت میں قربان نہ کیا ہوتا، اللہ اکبر اللہ لیکن جناب خدیجہ نے سارا مال اس کے قربان کیا کیونکہ وہ یہ بتانا چاہتی تھی کہ یہ جو بھی دولت ہے اس کو بالآخر خرچ کیا ہے، اللہ تو ہم کیوں نہیں اس کو آخرت کے لیے ہم یکجا کر لیں، جو اس کا کئی گنا زیادہ اللہ ہمیں اجر عنایت۔ اللہ دوسری چیز جناب خدیجہ کی زندگی میں جو سرکار آیت اللہ عظمہ نے اپنی تقریر فرمایا، حضرات نے سنا، ان کو یاد تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کتنے سال جیے گا؟ 100 سال، 125 سال بمشکل۔ عموماً آج 55 سال، 65 سال، 70 سال انسان جی رہا ہے، وہ بھی مشکل ہی ہے۔ تو جب وہ اس دنیا سے جائے گا، خدا اس سے یہ سوال کرے گا کہ زندگی دینے والا میں ہوں، تو تم نے اپنی زندگی میں میرے لیے کیا کیا؟ اللہ ہم نے انبیاء بھیجے، مرسلین بھیجے، کتاب بھیجی، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ اللہ اس سوال کا جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہم نے خدا کے لیے کیا کیا۔ اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت روح قبض کرنے آتے ہیں تو انسان جو 65-70 سال بھی جیا، 50 سال بھی جیا، اس کو یہ لگے گا کہ ہم تو بس 1 گھنٹہ جیے اس دنیا میں، کیونکہ اس نے آخرت کے لیے کچھ کیا نہیں۔ تو اس لیے جناب خدیجہ کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کریں وہ خدا اور رسول کو، خدا کے دین کو پیش نظر رکھتے ہوئے کریں، اور جہاں تک خواتین کے مسائل ہیں آج کے، تو اس کے 2 اسباب ہیں جو حضرت سرکار آیت اللہ عظمہ صادق حسین شیرازی نے بیان۔ اول جو دنیاوی طاقتیں ہیں، ہاں ہاں
جو طاغوتی طاقتیں ہیں جنہوں نے خواتین کو ایک نمائش کے طور پر پیش کیا، اللہ اکبر، اللہ وہ نمائش کے طور پر پیش بھی کرتے ہیں اور اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، انہوں نے جسے کہیں کہ ایک طرح سے کھلونا سمجھ لیا، استغفر اللہ، ان کی زندگی کی حقیقتوں کو نہیں سمجھا، ان کی عظمت کو نہیں سمجھا۔ اللہ اللہ، یہ اسلام ہے، اس نے عورت کو اتنا احترام فراہم کیا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر قرآن میں ہے، جناب فاطمہ زہرا کے احترام میں سرکار رسالت مآب ہو جایا کرتے تھے۔ تو جو دنیا کی رنگینیاں ہیں اس میں بہت بڑا سبب ہے بے حجابی اللہ اللہ، اور بنیادی اقدار کی ناقدری، بے شک، دنیا کے حصول کے لیے اللہ و رسول علیہ معصومین کے پیغامات کو فراموش کر دینا۔ اول سبب تو یہ ہے۔ دوسرا سبب آغا فرماتے ہیں کہ خود ہم ہیں، خود خواتین ہیں، انہوں نے بہت سارے مسائل جو آغا نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، مغربی طاقتیں جو طاغوتی طاقتیں ہیں انہوں نے اور خواتین کو نمائش کے طور پر پیش کیا، مگر دوسری طرف خود ان خواتین کا بھی اس میں قصور ہے، اللہ اکبر، اور ان کے خانوادے کا قصور ہے، اللہ اکبر، جنہوں نے مثلا ازدواج جیسے اہم خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ قبلہ یقیناً مستفید ہوئے آپ کے بیان سے، اور بہت پیارا بیان دیا آپ نے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں آپ کی شمولیت کا، دامن وقتی گنجائش نے مجبور کیا کہ تمام کیا جائے، بہرحال آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں سدا آباد رہیں، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا سید وقار احمد رضوی صاحب، گوپال پوری، مظفر نگر، بہار سے۔ آئیے مولا کے ظہور کی دعا کریں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔